देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज को बॉस मिल गया। फील्ड मार्शल बारे इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल आया? तहरीक इंसाफ का रेड जोन में कैसा एहतजाज और क्या अब भी जंग का ख़तरा मौजूद है? बलूचिस्तान में फ़ौज के बच्चों पर हमला किया गया। आसिम मुनीर अपनी जंग जीत की, लेकिन कौम की जंग अब भी बाकी है। और फील्ड मार्शल जो है, इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करेंगे। और इसका सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि फ़ील्ड मार्शल अज़ाज़ी कौन सा होता है और डिक्टेटरशिप के दौर में अयूब खान कैसे फ़ील्ड मार्शल बने थे, और आसिम मुनीर में और अयूब खान सब जो हैं उनके फ़ील्ड मार्शल बनने में फ़र्क किस नौइयत का है। इसके ऊपर मैं बड़ी मुफस्सल बात करूँगा। फिर इमरान खान साहब का बड़ा शदीद और सख्त रद्द-ए-अमल आया और बड़ी गैर मुतवक्को उन्होंने स्टेटमेंट दी। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी और हालात किस तरह के हैं, ये आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले आप आ जाइए कि फ़ील्ड मार्शल बनने के ऊपर सैयद आसिम मुनीर साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये काबीना ने फ़ैसला किया है, याद रखिएगा, सेनेट ने, पार्लियामेंट ने फ़ैसला नहीं किया। और पहला आइन पाकिस्तान का जो था वो 1956 में बनाया गया। उस आइन के अंदर भी ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं जिसके तहत फ़ील्ड मार्शल जो है उसको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तमाम इख्तियारात दिए जाएँ। 1958 में अयूब खान साहब ने खुद को पहला पाकिस्तान का फ़ील्ड मार्शल खुद को करार दिया। दूसरा आइन 1962 में बना। तीसरा आइन 1973 में बना। इन तीनों पाकिस्तान के जो आइन हैं उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जो इस वक्त काबीना ने फ़ील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो आसिम मुनीर साहब को अगर दिया है तो इसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है, लेकिन इसकी आइनी हैसियत बनाई जाएगी बाकौल फैसल वाडा साहब के। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ कि नून लीग जो है अपने हाथों से किए हुए फैसले के ऊपर क्यों पछताएगी और अब उन्होंने ये जो फैसला है वो क्यों किया। पाक फ़ौज के कुल जो चीफ़ हैं वो 3 नौइयत के हैं, बर्री है, बहरी है और फ़ज़ाइया का है। जब आसिम मुनीर साहब फ़ील्ड मार्शल बन गए हैं तो अब ये ऑल इन ऑल यही होंगे, बाकी चीफ्स की कोई हैसियत नहीं होगी। मिसाल के तौर के ऊपर पाक भारत की 4 घंटे की जंग हुई। उस जंग के बाद ये समझ नहीं आ रही थी, जब DGSPR, नेवी के चीफ़ और एयर फोर्स के चीफ़ बैठे थे, कि कौन इस चीज़ को कैश करवाएगा। मौजूदा दौर के अंदर अगर आप देखें तो जंग जो है वो तीरों से और तलवारों से तो लड़ी नहीं जाती। सिर्फ जो बंदूक की गोली है वो भी उससे भी मुकाबला नहीं होता। मज़ाइल आप मारेंगे ज़मीन के ऊपर से तो वो भी इतने सूदमंद साबित नहीं होती। तो लिहाजा एयर फोर्स के तैयारों को इस्तेमाल करके जो है वो स्ट्राइक की जाती है और वही जाके घुस के मारते हैं। तो उसके नतीजे में जो एयर फोर्स होती है उसका जो चीफ़ होता है वही ऑर्डर देता है, वही संभालता है चीज़ों को, वही लीड करता है। तो लिहाजा क्रेडिट उसी को जाता है। यही वजह कि आप देखेंगे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो क्यों सोशल मीडिया के ऊपर आसिम मुनीर साहब को दाद देने के बजाय जो एयर फोर्स के चीफ़ हैं उनको क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब जब ASF यानी रेंजर्स के भी अपने विंग हैं और उनका भी अलग से चीफ़ है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सिर्फ 7 लाख नहीं है, ये उससे भी बहुत 2 गुना बड़ी है। जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ जो हैं वो पाक फ़ौज के जो होते हैं, जैसे सहर शमशाद मिर्ज़ा हैं, ये तमाम चीफ्स के सरबराह समझे जाते हैं। लेकिन जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए तो तमाम इख्तियारात जो हैं वो उनके पास चले गए हैं। लेकिन ये एजाज़ी हैं, ये आइनी तौर के ऊपर नहीं है। सेनेट ने और पार्लियामेंट ने इनको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आइन साजी, कानून साजी करके नहीं बनाया। मैं आपको जॉइंट चीफ स्टाफ जो होते हैं पाक फ़ौज सहर शमशाद मिर्ज़ा का एक इख्तियार बता देता हूँ। इतना बड़ा इख्तियार होता है तो अगर वो चाहे ना कि मुल्क का आर्मी चीफ जो है किसी भी एयर फोर्स का हो, नेवी का हो या आसिम मुनीर साहब हों, उन्हें चाहें तो ओहदे से बर्खास्त कर सकते हैं और उनके हवाले से कुछ भी कर सकते हैं अगर वो गलत कर रहे हों तो उन्हें अगर लगे तो। अब चूँकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन चुके हैं तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र अब किसी को अपॉइंट करना है फ़ौज के अंदर किसी बड़े ओहदे पे, किसी का तबादला करना है, किसी की प्रमोशन करनी है, ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो एक चीफ़ यानी कि अब आसिम मुनीर साहब के पास बतौर फील्ड मार्शल बनने के बाद आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि दिगर चीफ्स की जो है वो हमीयत क्या ख़त्म हो चुकी है और आसिम मुनीर जो है वो तीनों अफवाज के ऑफिशियली जो है वो सरबराह बन चुके हैं। आइनी तौर पर सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल नहीं बन सकते उस वक्त तक जब तक
کابینہ کے بعد ایک نئی 27ویں اور 28ویں ترمیم کر کے پارلیمنٹ اور سینٹ سے قانون سازی کی جائے، نئی ترمیم کی جائے۔ جب وہ ہو جائے گی تو بقول فیصل واڈا کے اور بیرسٹر عقیل جو نون لیگ کے ہیں، ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھے تھے، تو فیصل واڈا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ تو بات درست ہے ان کی کہ تا حیات فیلڈ مارشل ہوتا ہے ریٹائرڈ ہونے کے بعد، 5 سٹار ہوتے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی بات درست ہے جو کہ درستگی کرنی چاہیے کہ جب تک یہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں، جو ان کی ایکسٹینشن ہوئی تھی 27 نومبر تک، تو اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، وہ خود سے خود کو ایکسٹینشن نہیں دے سکتے۔ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات سزائے موت معاف کرنے کے وہ نہیں کر سکتے، چونکہ یہ اعزازی عہدہ ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو بقول فیصل واڈا صاحب کے اوپر میں پھر سے آتا ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم آئینی ترمیم بھی کروا لیں گے، اور وہاں پہ ان کو روکا۔ بیرسٹر عقیل نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کابینہ نے ان کو اعزازی عہدہ دیا ہے، ان کے پاس اور اختیارات نہیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کو لایا آرمی چیف بائی پاس کر کے، باقی جو لوگ تھے تو انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ باجوہ کو لے کے آئے، انہوں نے ان کا بیڑا گرک کیا، جیل میں ڈال دیا، پھر اقتدار بھی چھن گیا۔ پھر اسی طرح سے جس شخص نے جس کے اوپر مہربانی کی ہے، ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہی اس کے گلے کی ہڈی بنا آرمی چیف، جس وزیر اعظم نے لگایا۔ میں شروع سے یا باقی لوگ بھی یہ کہتے آئے کہ اگر یہ فیلڈ مارشل بنے ہیں نا آرمی چیف عاصم منیر صاحب، بہت اچھی بات، مبارکباد۔ انہیں 27ویں اور 28ویں اگر ترمیم کی گئی نا تو اس میں اور کچھ کریں یا نہ کریں، ایک اختیار پاک فوج کو یہ ضرور دے دیں کہ جیسے آپ ان کو بجٹ دیتے ہیں نا جنگیں لڑنے کے لیے، دفاعی بجٹ ہوتا ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کرنا بھی چاہیے، وہاں یہ اختیار دے دیں کہ یہ خود سے جیسے ابھی پروموشن بھی کریں گے، تبادلے بھی کریں گے، ٹرانسفر یعنی کہ تعیناتی بھی کریں گے، اسی طرح سے ایک اختیار کسی بھی آرمی چیف کو دے دیا جائے، اور پاک فوج کو دے دیا جائے، آرمی چیف کو نہیں، کہ وہ خود سے اپنا آرمی چیف لگائیں ادارے کا، وہ خود سے یہ تعین کریں کہ کس نے آرمی چیف بننا ہے، میرٹ کیا ہے، یہ خود ڈیسائیڈ کریں، وہ نام بیچ کے ریکمینڈ نہیں کریں صدر اور وزیر اعظم کو، چونکہ یہ وہی ایک نقطہ ہے جس نقطے کو وجہ بنا کے کیا ہوتا ہے کہ میں آرمی چیف کیوں نہیں بنا، یہ کیوں بن گیا، میں کب بنوں گا، اس کو ایکسٹینشن کیوں مل گئی، میں اب ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ تو یہ اس عہدے کی بہت بڑی جنگ ہے، اور اب یہ جو 4 گھنٹے کی جنگ ہوئی اس میں عاصم منیر صاحب تو اپنی جنگ جیت کے فیلڈ مارشل بن گئے، وچ از گڈ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ تا حیات فیلڈ مارشل تو رہیں گے، لیکن بقول فیصل واڈا کے جو الفاظ ہیں وہ یہ خطرات منڈلا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ آگے ترمیم کروا کے آئین کے اندر کیا ایوب خان کی طرح وہ تمام اختیارات لینے جو اعزازی نہ ہوں، جو آفیشلی ہوں۔ آفیشلی اختیارات کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ چونکہ ایوب خان خود سے صدر پاکستان تھے اور آرمی چیف بھی تھے، اور خود سے خود کو فیلڈ مارشل انہوں نے بنایا، ان کے پاس وہ تمام اختیارات تھے۔ اور جب آفیشلی فیلڈ مارشل ہوتا ہے اعزازی کے بجائے، وہ کیا کرے گا، میں ایک نقطہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ کرے گا کہ وہ جب تک زندہ ہے وہ چاہے تو آرمی چیف اور صدر پاکستان بھی رہ سکتا ہے، آرمی چیف بھی رہ سکتا ہے، اور فیلڈ مارشل ہوتے ہوئے مرنے سے پہلے اگر اس نے ریٹائرڈ ہونا ہے، کہیں صحت خراب ہو گئی ہے، تو وہ کسی صدر اور وزیر اعظم کو یا کسی اور ادارے سے مشاورت نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل ہوتے ہوئے وہ اپنے اختیارات تمام چیزیں دوسرے کے سپرد کریں گی، اور وہ انہی ہی کی چوائس ہوگی۔ جیسے انہوں نے یحییٰ خان کو جو ہے وہ اپنے تمام بطور فیلڈ مارشل ہوتے ہوئے آرمی چیف بنا دیا تھا، اور ان کے سپرد کیے تھے تمام اختیارات۔ پھر 1971 کی جنگ ہوئی، بنگلہ دیش بن گیا، اور چیزیں ہوئی، تو یہ ون مین شو بن جاتا ہے۔ میں پھر آتا ہوں اسی بات کو لنک کرتا ہوں، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایسے بیان کیوں دیا اور بیرسٹر گور کیا کہتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ملک کے اندر مارشل لا لگانا ہو تو اب عاصم منیر صاحب کو کسی اور سے مشاورت یا اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ پاک فوج کے تمام فورسز میں تبادلے، پروموشن اور اپوائنٹمنٹ سب سید عاصم منیر صاحب کریں گے۔ یہ ایک ایسا عمل کیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اچھے یا برے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے وہ جلد سامنے آئیں گے، اور تاہم اس بات کا تعلق عمران خان کے ساتھ کیا ہے، اس پر مستقبل میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملیں گی۔ اور جنرل باجوہ بھی ذرائع کے مطابق اسی خواہش کو لے کے ریٹائرڈ ہوگی اور گمنامی میں چلے گی، اور ان کی اس حسرت کا باقی رہ جانے کا سبب جو ہے وہ عمران خان کا بطور وزیر اعظم وہاں پہ موجود ہونا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ کو جو ہے وہ
فیلڈ مارشل بنایا جائے، اور چونکہ یہ خواہش جو تھی وہ جنرل باجوہ کی بھی تھی۔ فیلڈ مارشل بامقابلہ فیلڈ کپتان، جو کام جنرل باجوہ نہ کر سکے وہ آصف منیر کر گئے، اور فیلڈ مارشل کے پاس جتنے بھی اختیارات آفیشلی آئیں گے، اگر یہ ترمیم ہو گئی تو وہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں۔ مگر اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاک فوج کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ اپنے مفادات کا، اپنے مفاد کا تحفظ کریں گے ذاتی طور پہ، یا اپنے ادارے کا تحفظ کریں گے۔ یقین جانیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج بھی بلوچستان کے اندر جو ہے وہ پاک فوج کے جو بچے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا، وزیرستان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، وہاں پہ اپنے ہی ڈرون سے اپنے لوگ مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کی طرف سے اب بھی جنگ کا خطرہ موجود ہے، اور اب جب آرمی چیف فیلڈ مارشل بن گئے ہیں تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو رد عمل دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ بادشاہ سلامت جو ہیں، یہ پہلے بھی بادشاہ سلامت تھے، تو ان کو باضابطہ طور کے اوپر فیلڈ مارشل بنانے کے بجائے بادشاہ سلامت ہی بنا دیا جائے۔ یعنی کہ یہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے، جبکہ بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، قوم پہلے بھی جنگ میں کھڑی ہوئی، اور فیلڈ مارشل یہ بنے ہیں یا بنایا گیا ہے تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو بیرسٹر گور کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بڑی سخت ہے اور بڑی جامعہ انہوں نے بات کی، اور ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ان کو فیلڈ مارشل جو ہے وہ کیوں بنایا گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان کا بڑا رد عمل، آصف منیر صاحب فیلڈ مارشل بنے ہیں، اس سے بہتر تھا وہ بادشاہ سلامت کا ٹائٹل ہی لے لیتے۔ عمران خان نے جیل سے پیغام دیا، اور یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے کہ کرنل میری فیملی کو روک رہا ہے۔ کپتان عمران خان جو ہیں وہ اس کے اوپر ایسا تبصرہ کر رہے ہیں۔ اب آئیے کہ جو بلوچستان ہے، اور بلوچستان کے اندر جو اس وقت حالات جاری ہیں، ان حالات کو اگر آپ دیکھیں تو خزدار آرمی پبلک سکول بس پر ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ ہوا، جس میں 6 بچے شہید ہو چکے ہیں، 35 زخمی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر خزدار یاسر اقبال کے مطابق دھماکہ بچوں کو سکول لے جانے والی بس پر ہوا۔ یہ BLA نے کیا، کس نے کیا یہ دیکھنا پڑے گا۔ ایمبولینسز اور سیکیورٹی ادارے موقع پر موجود، ریسکیو آپریشن جاری، پولیس رائے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں گارڈ آف آنر دینے کے لیے، اور آرمی چیف جب فیلڈ مارشل بنے ہیں تو ان کے اعزاز میں تقریب ہے، اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے چیزیں کی جا رہی ہیں۔ یہیں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA اور MPs نے، جو کہ 100 سے زائد تھے، وہ ریڈ زون میں انہوں نے احتجاج کیا، وہاں سے ریلی کی شکل میں آگے بھی بڑھے، اور جب وہ آگے بڑھ رہے تھے تو وہ AC والی گاڑیوں میں بیٹھے تھے، چند لوگ جو تھے وہ پیدل جا رہے تھے۔ تو عمران خان کی رہائی کے لیے یہ ایسا احتجاج ہے جس میں AC لگا ہے اور گاڑیوں کے اندر لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں، لیکن اس میں مثبت چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA اور MPs جن کے اوپر آزمائش تھی وہ یہاں پہ پہنچے ہیں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے پارلیمنٹ سے ہائی کورٹ تک جانے کے لیے PTI رہنماؤں کا احتجاج، پیدل مارچ کے بجائے گاڑیوں کا استعمال کیا۔ تاہم القادر ٹرسٹ کیس کی اپیل کی سماعت کے موقع پر کچھ رہنما اور بڑی تعداد میں کارکنان ایسے بھی تھے جو دھوپ میں کھڑے رہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کا فیلڈ مارشل بننے کے اوپر آصف منیر صاحب کے جو کہا کہ بادشاہ سلامت کا ٹائٹل لے لیتے، دوسری جانب احتجاج ہو رہا ہے، تو مقابلہ کیا ہے فیلڈ مارشل کا اور فیلڈ کپتان کا۔ فیلڈ کپتان تو عمران خان ہیں، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے عمل کے دوران کیا پاکستان تحریک انصاف آج بھی، کل بھی، اور جیسے ماضی میں احتجاج کرتی رہی اور اپنے لیڈر کو باہر نکلوانے کے لیے وہی سٹانس رکھیں گے، آگے بڑھیں گے، اور پھر حکومت جو ہے وہ اس بات کے اوپر تکیہ کیے ہوئے بیٹھی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کتنے مضبوط ہیں، ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے، تو لہٰذا ایک پیج جو ہے یہ کبھی پھٹ نہ جائے، اسی کے اوپر رہنا اور حالات کو لے کے آگے بڑھنا، وہ چاہے کسی کو فیلڈ مارشل بنانا ہو اعزازی، یا آئین میں ترمیم کر کے چیزیں لے کے آگے جانی ہو، تو وہ اسی کے اوپر بھروسہ کریں گے کہ ہمیں فوج کی سپورٹ جاری رہے اور ان کی حمایت ہمیں ملتی رہے، جس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھیں۔ چونکہ فوج کی سپورٹ نہیں ہوگی تو عوام کی سپورٹ تو ہمارے پاس بالکل نہیں ہے، تو یہ ان کے ماؤتھ پیس ہیں جو ان کے کہنے کے اوپر فیلڈ مارشل نہیں، اگر وہ کہیں نا تا حیات مجھے آرمی چیف بھی لگا دیں تو وہ یہ کرنے کو بھی تیار ہو جائیں گے، چونکہ ان کے پاس انکار کے لیے کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے
کہ یہ جب سارے معاملات قصے ہو چکے ہیں، پاکستان کے اندر حملے جاری ہیں، وزیرستان ہو، بلوچستان ہو، جنگ کا خطرہ موجود ہے، عمران خان ہوں یا باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بڑا دکھی ہے، مودی صاحب بڑے زخمی ہیں، تو وہ بدلہ لینے کی اصول کے لیے ہر دو صورت میں یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اوپر پھر سے حملہ کیا جائے۔ اب جب حملہ ہوگا انشاءاللہ پاکستانی فوج نے یہ جنگ جیتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آئندہ بھی جیتیں گے، چونکہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، سارے حالات ہیں، تو اس میں ہو نہیں سکتا کہ جو فوج ہے وہ نہ جیت سکے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سندھ جو ہے وہ جاگ اٹھا، اور کیسے جاگ اٹھا۔ صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء جو ہیں ان کے گھر کے مناظر ہیں۔ سندھ والوں نے لگتا ہے کہ انقلاب کی شروعات کر دی ہے، اور یاد رکھیں جو قوم سب سے زیادہ پسی ہوئی ہوتی ہے وہی قوم انقلاب لاتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے نصف صدی سے سندھ کو محکوم بنایا ہوا ہے، اور لیکن سندھ کی تقدیر نہ بدل سکی، اور اب لوگ یہ جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، ان کے گھر کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا، احتجاج کرنے والوں نے اے سی توڑ دیے، باقی جگہوں کے اوپر توڑ پھوڑ کی، اور لوگ اپنا غصہ جو ہے وہ اب سیاستدانوں کے اوپر نکالنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ فیلڈ مارشل والا جو معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب کو ٹھیک نہیں لگا، باقی یہ ان کے ادارے کا معاملہ ہے، یہ حکومت ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو وہ بھی ایسا کرتے، تاہم عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بن کے اپنی جنگ جیت چکے ہیں، لیکن ملک کے اندر جنگ باقی ہے، اور بھارت کی جانب سے خطرہ بھی باقی ہے۔ انشاءاللہ لڑیں گے، اور لڑ کے جیت بھی جائیں گے، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تاہم آپ کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا، تو جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔